नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अंबिया की आया नंबर 21 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अम क्या इत्तखज़ू उन्होंने बना लिए हैं आलिहतन और माबूद और खुदा मिनल अर्दी जमीन से, हम वो युनशिरून उनको जिंदगी बख्शते हैं। अब बेसिकली जो है थोड़ा सा पीछे से हम शुरू करेंगे कि जैसे कि आय नंबर 16 से देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया कि हमने आसमान और ज़मीन को जो है ना बतौर खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, कि ज़मीन और आसमान और इसके बीच में जो कुछ भी बनाया गया है, जो भी कायनात है, जो भी सिस्टम है, इंसानों को बनाया गया और मुख्तलिफ मखलूक़ात जो हैं उनको तख्लीक किया गया, एक पूरा बिग सेटअप जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने प्रिपेयर किया। और जितनी हम रिसर्च करते हैं हमें क्या बात पता चलती है कि एक एक चीज जो है कायनात की उससे इंसान फायदा उठा रहा है, इंसान जो है उसका फायदा उठा रहा है और बेसिकली उन चीजों के बगैर इंसान की सर्वाइवल नहीं है। तो हर चीज जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को इस जमीन पर बसाने के लिए बनाई। तो क्या है कि मखलूक़ात क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक़ात क्या हैं, अनगिनत हैं। तो ये सारी चीज़ें इतना कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो है ये खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। और अगर ऐसा करना होता कि जस्ट हम यानी अल्लाह ताला फन के लिए करते तो जो कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान नहीं है कि अल्लाह ताला बेकार और बातिल में चीज़ें बनाए। और ये बात भी सुबहान अल्लाह यानी कायनात ही से प्रूव्ड होती है कि एक-एक चीज़ जो कि यानी हम कहेंगे कि अच्छा ये बेकार सी चीज़ क्यों है, ये ना होती तो इसके बगैर कितना अच्छा होता, अच्छा मच्छर नहीं होने चाहिए थे, अच्छा डस्ट क्यों है और अच्छा ये जड़ी-बूटियाँ नहीं होनी चाहिए थीं। तो एक-एक चीज़ जो हमें लग रहा होता है अपैरेंटली कि शायद ये बेकार है, फालतू में है, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप थोड़ी-सी उस पे गौर करें, रिसर्च करें तो हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है जो कि इंसान से रेलेवेंट है। और क्या है कि यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की ये शान नहीं है, ये उसके लायक नहीं है कि इतनी वो आला ज़ात है कि वो बेकार में यूज़लेस चीज़ों को बनाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा करना होता हम अपने पास से ही कुछ यूं फन जो है क्रिएट कर लेते, लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ये शायान शान नहीं है कि वो बातिल में पर्पसलेस चीजें जो है वो बनाए। और क्या है कि अब ये चीज़ कि इस कायनात को तख्लीक किया गया, इंसान को तख्लीक किया गया और एक मकसद है इंसानों की तख्लीक करने का, और ये कि ये जो ज़िंदगी है ये एक टेम्पररी और आर्जी फ़ेज़ है इंसानों की ज़िंदगी का। इसके बाद जो है यानी बेसिकली ये जो फ़ेज़ यहाँ पर दुनिया पे हम गुज़ार रहे हैं, ये एक मकसद है क्या कि हम यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हाना तआला की इबादत करें, उसकी अताअत और फर्माबरदारी करें और हमारी ज़िंदगियों का, इंसानों की ज़िंदगियों का मकसद क्या हो कि यहाँ से वो अपनी आखिरत को कमाकर वापस अपने रब के पास जाएँ। उसकी रज़ा को कमाकर जो है, उसकी रज़ा को हासिल करके जो है वापस उसके पास जाएँ। और क्या है कि जो कुछ भी इंसान इस दुनिया में करता है, जो भी उसके एक्शंस हैं, जो भी उसके अमल हैं, उन सब का फिर उसे जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि क़यामत कायम होगी, हिसाब-किताब होगा। अब ये सारी चीज़ें कि अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात एक है और उसने जो है इस ज़िंदगी को पैदा किया और इंसानों को एक मकसद के तहत जो है पैदा किया, और ये कि मर जाने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि क्या है कि इसके बाद क़यामत कायम होगी और हिसाब-किताब होगा। और जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे उनको अच्छा बदला दिया जाएगा और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनका बदला जो है सज़ा की सूरत में दिया जाएगा। अब ये बात जो है ये क्या है? बिल्कुल हक पर मबनी है, सच पर मबनी है। और ये सारी बातें अल्लाह का एक होना, ज़िंदगी का पर्पसफुल होना और ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी होगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्रूव्ड हैं। ये कायनात पे अगर थोड़ी-सी इंसान तहकीक करे तो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने आप में साबित शुदा हैं।
اور جب یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی یہ حق کی صورت میں ہے، اور جب باطل کا مقابلہ کرتی ہیں یہ باتیں، تو یہ سچ بات جو ہے یہ باطل کا بیسیکلی سر توڑ کر رکھ دیتی ہے. یعنی ان ساری باتوں کے سامنے جو ہے باطل جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ سبحان اللہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کے کیا ہے ایویڈنسز جو ہے نا، ان کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اب انسانوں کو تو بتا دیا گیا کہ یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیا نمبر 19 میں کیا فرماتے ہیں کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. اور پھر کیا ہے کہ جو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور سبحان اللہ جب ہم فرشتوں کو بھی دیکھیں تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے اور طاقتور فرشتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جو ہے یعنی بہت بڑا ہے کہ اس کو بھی یعنی اٹھانے کے لیے کیا ہیں فرشتے ہیں. تو جسٹ امیجن کہ فرشتے جو ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی، اور اسپیشلی کیا چیز ہے عندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قریب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کیا ہے لا یستکبرون، بالکل بھی تکبر اختیار نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا معاملہ ہو تو کیا ہے کہ قطعاً بھی جو ہے سرکشی اختیار نہیں کرتے، یعنی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی اس کو کر جاتے ہیں. اور ولا یستحسرون، اس چیز سے وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان سے وہ تھکتے نہیں ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں. تو فرشتوں کی اگزامپل جو ہے بیسیکلی مسلمانوں انسانوں کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور پھر کیا ہے یسبحون، کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اللیل والنہار، رات اور دن، لا یفترون، اور نہیں وہ اکتاتے، یعنی کوئی بیچ میں گیپ نہیں آتا، مسلسل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے یعنی یہ ساری چیزیں بتا دینے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے آیا نمبر 21 میں، جو کہ آج کا لیسن ہے. کیا انہوں نے جو ہے یعنی زمین سے خدا بنا لی ہیں جو کہ ان کو مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ کریں گے. یعنی یہ ساری باتیں، یہ کائنات جو ہے انسانوں کے سامنے کھلی پڑی ہے، اور یہاں سے ایک ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں، اس کائنات کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان جو ہے عقل اور شعور دیا گیا، تحقیقات کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، پھر بھی اس کی عقل اتنی چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ وہ زمین میں سے جو ہے نا حقیر، بے بس اور کمزور سی چیزوں کو جو ہے اپنا الہ بنا لیتا ہے. ان کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ خدا ہے، ان کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ہیں یہ ساری چیزوں کے کرنے والے ہیں. تو کیا ہے کہ زمین سے جتنی یعنی obviously کیا چیزیں ہیں، پتھروں کو لوگ خدا سمجھ لیتے ہیں، انسانوں میں سے انسانوں کو جو ہے خدا سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو انسان جو ہے وہ خدا سمجھ بیٹھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے سوال کر کے جو ہے نا انسان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جن کو یہ اپنا الہ مانتے ہیں کیا یہ ان کو زندگی دے سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے لو کانا، اگر ہوتے فیہما، ان دونوں میں کس میں، یعنی زمین اور آسمان میں جو ہے اگر کیا ہوتا کہ آلہتن، اور بھی معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ اگر اور بھی معبود ہوتے، اور بھی خدا ہوتے زمین اور آسمان میں، تو کیا ہوتا لفسدتا، تو پھر آسمان اور زمین جو ہے نا یوں قائم نہیں رہ سکتے تھے. یہ سسٹم جو ہے نا کائنات کا یہ قائم نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ کیا ہوتا کہ درہم برہم ہو جاتا. اور یہ اتنا ایزی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ کہیں پر بھی دو ایکول پاورز ہوں تو وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گی کہ جو میں چاہتی ہوں بس وہی چیز جو ہے ہونی چاہیے. یعنی کوئی ایک دوسرے کے ماتحت ہوگا نہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی ڈفرینٹ جو ہے چیز کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب دو طاقتیں جو ہیں برابر کی آمنے سامنے ہوتی ہیں تو وہاں پر چیزیں سمودلی نہیں چلتی.
اسموتھلی چیزیں کہاں چلتی ہیں؟ جہاں پاور جو ہے کسی ایک کے پاس ہو اور باقی سب کیا ہو؟ ماتحت ہوں. ایک پاور ہوگی تو وہ سب کو آرڈر کرے گی اور سب جو ہے اس کو فالو کرتے جائیں گے تو چیزیں جو ہے سموتھلی چلتی جائیں گی. لیکن جہاں دو طاقتیں جو ہوں برابر کی ہوں تو وہاں پر ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے، چیزیں جو ہے سموتھلی نہیں چلتی. تو یہی چیز جو ہے ہمیں کائنات کے نظام میں بھی پتہ چلتی ہے کہ کائنات کا سسٹم جو ہے نا بہت سموتھلی اور ایک سیٹ پیٹرن پر چل رہا ہے. تو کیا ہے کہ اگر دو الہ ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے تو یہ زمین اور آسمان جو ہے اور اس کا یہ سارا نظام جو ہے اس طرح سے قائم نہیں رہ سکتا تھا. فسبحانہ، پس پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کے ساتھ جو ہیں اور بھی معبود ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ رب العرش، عرش کا رب ہے. اور عرش جو ہے نا بیسیکلی یہ جسے کہہ لیں کہ تخلیقات میں سے سب سے بڑی تخلیق ہے. جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی جسٹ واسٹنس جو ہے نا، یعنی چیزوں کی وسعت اور چیزوں کا بڑا ہونا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پھر کس قدر عظیم اور بلند مرتبہ ہے، کس قدر بڑی ہے کہ جو اس نے تخلیقات کی ہیں ان تخلیقات کی وسعت سے آپ جو ہے خالق کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بنائے تو آپ اس کی بنائی ہوئی چیز سے اس بنانے والے کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کیلیبر کا ہے، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں. تو اسی طرح کیا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں کرسی کا پتہ چلتا ہے، آیت الکرسی میں ہے. تو کیا ہے کرسی؟ یعنی اس کے بارے میں بھی اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائمز کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہم ایز اٹ از جو ہے نا اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے. اب یہ کرسی کیسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قدم کیسا ہے، یعنی اس کی شیپ، اس کی کیفیت، اس کا ٹیکسچر، اس کی جو بھی، یعنی ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے. ایز اٹ از ہم اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے، تو ہم اس پر جو ہے ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں. تو اینی وے یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. تو یہ کرسی کی وسعت، وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین اور آسمان پر جو ہے وہ حاوی ہے. تو کرسی جو ہے اس قدر بڑی ہے کہ حدیث میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ جو ہے پوری کائنات جو ہے اس کرسی کے مقابلے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات جو ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک صحرا میں چھوٹا سا رنگ ہو. ایک صحرا میں ایک رنگ کی کیا اوقات ہے، یعنی وہ تو اٹس نتھنگ بیسیکلی. تو کرسی کے یعنی اس کائنات کے کرسی کے مقابلے میں یہ کائنات کیا ہے؟ جسٹ ایک چھوٹا سا رنگ ہے، جیسا کہ بڑے صحرا میں ایک رنگ ہو. اور پھر سبحان اللہ، یعنی یہ تو کرسی کی وسعت ہے. اب عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ رب العرش، یعنی عرش کا خالق اور مالک. تو کیا ہے کہ اب کرسی ان کمپیریزن ٹو عرش، یعنی کرسی عرش کے مقابلے میں کیسی ہے کہ جیسے کہ ایک چھلا، ایک رنگ جو ہے وہ صحرا میں ہو. یعنی عرش کے مقابلے میں کرسی اٹسیلف جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کرسی کے مقابلے میں کائنات کتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کہ ایک چھلا جو ہے وہ صحرا میں ہو. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس قدر بڑی، کس قدر وسعت والی ہے. تو اسی لیے یعنی انسان جو ہے، چھوٹا سا انسان، اس کی چھوٹی سی سوچ، تو اپنی سوچ کے مطابق وہ چھوٹے چھوٹے سے اپنے جو ہے وہ الہ بنا لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. جتنی بھی انسان جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے.
اور پھر क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं, ला युसअलू, नहीं पूछा जाता, अम्मा, उससे, जो यफअलू, वो करता है, वहुम, और वो युसअलून, पूछे जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जो चाहे करे, यानी जिस तरह से चाहे वो चीजों को करे। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, ये जमीन बनाई, आसमान बनाया, इंसानों को पैदा किया और इंसानों को एक मकसद देकर जो है यहाँ पर मोहलत दी और फिर जो है वापस अपने पास बुलाएगा, ये उसकी मर्जी। उसने जैसा चाहा, जिस तरह से चाहा, जिंदगी को, इंसानों को तख्लीक कर दिया और वो जैसे चाहे वो कर सकता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब इस तरह की बात हो कि अच्छा ये जिंदगी जो है एक मकसद के तहत है, वापस हमें जाना है, आखिरत होगी, तो बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज पे भी यानी उलझ जाते हैं कि भाई क्यों ऐसे, क्यों बनाया गया, और ये कि क्यों जिंदगी का मकसद रखा गया, बस ये जिंदगी यूं ही होनी चाहिए थी। ला युसअलु ला युसअलु अम्मा यफअलु, अल्लाह सुब्हाना ताला जैसा चाहे कर ले, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उससे कोई पूछ नहीं सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ क्या है, वहुम युसअलून, इंसानों से सवाल जवाब किया जाएगा। इंसान जो कुछ भी करेगा उसके बारे में उससे जो है वो पूछ की जाएगी। और फिर क्या है, क्या, इत्तखज़ू, बना लिए उन्होंने, मिन दूनिही, उसके सिवा, आलिहा, और माबूद। कुल, फरमा दें, हातू, लाओ, बुरहानकुम, अपनी दलील। यानी ये सारी बातें अपनी जगह, जो रियलिटीज हैं, जो हक है, जो सही बात है, लेकिन फिर भी इंसान क्या है, अल्लाह को छोड़कर औरों को अपना माबूद बनाता है। अब माबूद तो बना लेता है, अब यहाँ पर जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने भी जो है बुतों को अपना इलाह बना रखा था, अल्लाह सुब्हाना ताला को पर भी ईमान लाते थे, लेकिन बुतों को अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो है वो शरीक करते थे। तो अब इनसे कहा जा रहा है, आप सल्लम से बल्कि कहा जा रहा है कि इनसे कहें कि अगर अल्लाह के साथ और भी इलाह हैं, और भी माबूद हैं, तो इस बात के लिए कोई अपनी दलील पेश करो, कोई एविडेंस लेकर आओ कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं। क्योंकि एक अल्लाह होने के तो बेशुमार दलाइल हैं, अल्लाह के साथ और भी इलाह हैं, तो इसके लिए क्या है, हातु बुरहानकुम, अपनी कोई बुरहान लेकर आओ, अपनी कोई दलील लेकर आओ। और हादा, ये है, यानी ये कुरान, हादा दिक्रू, ये कुरान, ये किताब, मन, जो, माइया, मेरे साथ हैं, व दिक्रू, और जिक्र, मन, जो, कबली, मुझसे पहले थे। यानी क्या है कि अल्लाह एक है, तो इसके लिए तो सबूत क्या है कि ये जो मेरे पास है, यानी हादा दिक्रू, कि ये जो किताब यानी कुरान की सूरत में मेरे पास है, और माइया, यानी मेरे साथ जो मोमिन है, मुसलमान है, सहाबा हैं, और फिर इसके साथ साथ वदिक्र मन कबली, के जो मुझसे पहले थे, यानी जो मुझसे पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी पैगंबर आए उनके साथ भी किताबें थीं, और अभी अल्लाह ताला ने मुझे भेजा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनके साथ भी क्या है, कुरान जो है वो किताब उनके साथ है। और ये कुरान और इससे पहले जो किताबें भेजी गई थी, ये सारी की सारी जो हैं इस बात का सबूत है कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई माबूद नहीं है। फिर भी क्या है, बल्कि अक्सरुहुम, अक्सर उनके, ला यालमून, नहीं जानते, अल हक, हक को, फहुम, बस वो, मुअरिदून, मुंह फेरने वाले हैं। यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किताबें भेजी और हर किताब में ये बता दिया गया कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत की जाए। इसके बावजूद भी क्या है कि अक्सरियत लोगों की जो है वो ईमान नहीं लेकर आती, यानी जानती नहीं है इस चीज को, और हक बात से जो है वो मुंह फेरते हैं, एराज करते हैं। और ये चीज भी देखें, यानी ये भी बात जो है ना अपने आप में बहुत वाज़ेह सबूत है कि पैगंबर जो हैं मुख्तलिफ अदवार में आए, और एक पैगंबर के बाद दूसरे पैगंबर के आने में यानी बीच में गैप होता था, टाइम पीरियड होता था, और ये कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर जो है पैगंबरों को भेजा गया। तो इतनी, यानी इतने ज्यादा पैगंबर हैं, और बीच में टाइम गैप भी नजर आता है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर भी हैं। यानी पहले की तरह दुनिया, यानी दुनिया पहले जो है आज की तरह नहीं थी कि अच्छा दुनिया के एक कोने में कुछ भी हो तो एक सेकंड में दूसरे कोने में आज उसकी खबर चली जाती है कि फलां जगह ये कुछ हो गया। पहले ऐसा नहीं था। तो क्या था कि फिर भी, यानी
بیچ میں ٹائم گیپ ہونے کے باوجود اور ایک پیغمبر جو ہے دوسرے پیغمبر سے یعنی جگہ کے حساب سے بھی دور دور ہے، مختلف علاقوں میں بھیجے گئے، تو پھر بھی ان سب میں ایک کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ سب کا میسج، اور جو سب سے پہلا میسج ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو بیسیکلی یعنی یہ بات بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان پیغمبروں کی کوئی آپس میں کمیونیکیشن نہیں تھی، کوئی آپس میں ان کا رابطہ نہیں تھا کہ اچھا میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں تو تم بھی وہاں پر یہی بات کرو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی سب کی ایک ہی بات تھی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان سب کے باوجود جو ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، حق بات سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من رسول کوئی پیغمبر، الا مگر نوحی وحی کی جاتی، الیہ اس کی طرف، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے انا میرے، فعبدونی پس میری عبادت کرو۔ یعنی کیا ہے، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف جو ہے یہ وحی کی جاتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ یعنی بیسیکلی وہی بات کہ یعنی ہر ایک پیغمبر کی جو دعوت ہوتی تھی اس کا جو مین میسج ہوتا تھا وہ توحید ہی تھی۔ اور پھر کیا ہے، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذا بنا لیا، الرحمن رحمان نے، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ عبادم وہ بندے ہیں، مکرمون عزت والے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہے کہ یعنی مختلف جیسے کہہ لیں کہ شکلیں ہیں شرک کرنے کی، کوئی کسی طرح سے کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کرتا ہے، تو مختلف مختلف لوگوں نے جسے کہہ لیں کہ طریقے بنا لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے کے۔ تو ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، رحمان کی اولاد تجویز کرتے ہیں کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے، جیسے کہ عیسائیوں میں دیکھیں کہ وہ بھی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بناتے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو کیا ہے کہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے کہ اس کی جو ہے وہ اولاد ہو، کیونکہ اولاد جو ہے یہ کسی بھی اس کی جو ہے وہ کمی کو ظاہر کرتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے جو کہ اولاد کے ذریعے سے اس کی جو ہے وہ پوری ہوگی۔ جیسے کہ ہم انسانوں میں یا دوسری مخلوقات میں کیا ہے کہ ہماری ضرورت اور یہ کمی ہے کہ اگر ہمیں یہ نہ ہو تو ہم جو ہے یعنی آگے نسلیں نہیں بڑھ سکتی۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور ہے کیا حقیقت کہ جن پیغمبروں کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں، عباد مکرمون، یہ تو عزت والے بندے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کیا ہے، بہت زیادہ عزت ہے۔ اور یہ عزت جو ہے ان کو کیوں دی گئی، عباد یعنی بندگی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہیں، تو یہی وجہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں یہ ایکچولی کیا ہے، مکرمون، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ عزت والے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ بندے ہیں۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے تھوڑا سا ہمارے لیے بھی، یعنی اس میں کیا لیسن پتہ چل رہا ہے کہ یعنی عبادت بیسیکلی انسان کو عزت دار بناتی ہے۔ یہاں پر جیسے کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ مکرمون ہیں، اور یا پھر اگر پیغمبروں میں سے رسولوں میں سے کسی کو جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وہ بندے ہیں، لیکن بندے کیسے ہیں، مکرمون ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ انسان کی یعنی یہ بیسیکلی عبادت اور بندگی ہوتی ہے جو کہ انسان کو جو ہے عزت بخشتی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ شاید نافرمانی کے ذریعے سے وہ بڑا عزت دار بن رہا ہے، نافرمانی سے ہمیشہ جو ہے نا ذلت ملتی ہے، جبکہ فرمانبرداری سے جو ہے انسان جو ہے وہ عزت دار بن جاتا ہے۔ اور کیا ہے مزید
یہ جو عباد مکرمون ہیں، جو عزت والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی مزید جو ہے خوبی بتائی جا رہی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بھی بات میں جو اس سے آگے نہیں بڑھتے، وہم اور وہ بامرہ اس کے حکم پر یعملون عمل کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات کو، ہر حکم کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور پھر اس پر کیا ہے کہ فوراً جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے تو اس پر کیا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ لا یسبقونہا، کہ بات میں بڑھ کر نہیں بولتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی جب اگر کوئی سامنے سے کوئی بات کر رہا ہو اور دوسرا شخص بھی بیچ میں بولی جائے، اس کی بات کو کاٹی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بولنے والے کی، سامنے والے کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہا۔ لیکن جب آپ خاموشی سے سنتے ہیں، اٹ مینس کہ ہم جو ہے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی خوبی پتہ چل رہی ہے یہاں پر فرشتوں کی، عباد مکرمون کی، جو کہ عزت والے بندے ہیں، کہ ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو غور کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور سیکنڈ ان کی خوبی پتہ چل رہی ہے کہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ ان کو پھر حکم دیا جاتا ہے تو پھر اس پر وہ عمل بھی کر جاتے ہیں، سن کر انسنی نہیں کرتے۔ اور یہی چیز ہے کہ یعنی یہ خوبی، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے، ایک تو غور سے سننا، اور سننے کے بعد اس پر عمل کر جانا۔ اور یہ چیز ہم نے آلریڈی سورۃ طٰہٰ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ بات جو ہے نا، آپس میں اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب انسان بات کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنتا ہے تو بہترین طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو بہترین طور پر سمجھ جاتے ہیں تو بہترین عمل بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم کسی بچے کو کوئی کام کہیں اور اس نے آدھی سی بات سنی ہو اور آگے سے جو کام کرے گا تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، تو ہم اس کو فوراً کہتے ہیں کہ تم نے میری بات توجہ کے ساتھ نہیں سنی۔ اب سننے کا اور جو اس نے کام کیا اس کا گہرا تعلق ہے، کہ اگر وہ بات کو غور سے سنتا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ وہ اچھے سے بات کو سمجھتا، اچھے سے بات کو سمجھتا تو عمل بھی بہترین ہو جاتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا، بڑا ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے نا بہت احترام کے ساتھ، بہت غور کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور یہ پہلا سٹیپ ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ بہترین سمجھ آئے گی، اور کیا ہے کہ عمل بھی جو ہے اس کا بہترین ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے کہ وہ جانتا ہے ما بینا، جو کچھ ما بینا ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے، جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور نہیں وہ سفارش کر سکتے، یعنی اب فرشتوں کی طرف بات ہے کہ وہ نہیں سفارش کر سکتے، الا مگر لمن، جس کے لیے ارتضی، وہ راضی ہو، وہم، اور وہ من خشیتہ، اس کے خوف سے، مشفقون، ڈرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا علم رکھتا ہے، مکمل کامل علم جو ہے ہر چیز کے بارے میں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے آپ سے سفارش نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی صرف اور صرف اس کے لیے فرشتے جو ہیں سفارش کر سکیں گے کہ جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو۔ کیوں ایسا ہوگا کہ فرشتے اپنی مرضی سے جو ہے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا، جس کے لیے راضی ہوگا، صرف اسی شخص کے لیے، اسی کی فیور میں جو ہے وہ سفارش ہو سکے گی۔ ایسا فرشتے کیوں کریں گے؟ کیوں؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کیونکہ فرشتے خود کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت زیادہ ڈرنے والی مخلوق ہے۔ خشیت بیسیکلی جو ہے نا، پہلے تو مشفقون کو دیکھ لیتے ہیں۔ شفق بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے دو چیزوں کا، دو متضاد چیزوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ شفق ہم کس کو کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا، یعنی جب آپس میں
شام کے ٹائم میں یا صبح کے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، اندھیرا اور روشنی جو ہے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ شفق کہلاتا ہے۔ تو دو متضاد چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں۔ تو شفق، یہاں پہ بھی شفقہ میں جو ہے نا بیسیکلی دونوں چیزیں ہیں، کہ محبت اور خوف۔ یہ ڈر کیسا ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، ڈر بھی ہے اور محبت بھی ہے، کیونکہ خوف جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف ڈر ہی ہوتا ہے، اور ایک خوف ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے ڈر کے ساتھ ساتھ محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ڈر اور محبت والا خوف ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے یعنی اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے کہ اب بچے ہیں، بچے جو ہیں والدین سے ڈرتے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں محبت کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ والا ڈر نہیں ہوتا کہ صرف خوف ہی خوف ہے، بلکہ یہ کیسا ڈر ہوتا ہے کہ جس میں یہ کیسا خوف ہوتا ہے جس میں کہ ڈر اور محبت جو ہے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح استاد اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی بات لے لیں، کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر ایک ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے، اس ڈر میں جو ہے محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور ایک وہ ڈر ہوتا ہے کہ جس میں یعنی ایک وہ خوف ہوتا ہے کہ جس میں صرف ڈر ہی ڈر ہوتا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی ظالم سے ڈرنا، اس میں محبت شامل نہیں ہوگی، کسی چور ڈاکو سے ڈرنا، تو یہ کیا ہے کہ صرف اور صرف ڈر ہے، محبت شامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرشتے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر کیسا ہے؟ خشیت ہی، یعنی خشیت پر مبنی ہے۔ خشیت پر مبنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی خشیت کیا ہوتی ہے؟ کیسا ڈر اور خوف ہوتا ہے جو کہ کسی کی عظمت اور اس کی بزرگی کی وجہ سے ہو۔ جیسے والدین اور بچوں کے بیچ میں جو ہے یعنی یہ جو خوف ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ ڈر کیسا ہوتا ہے؟ جو کہ یعنی بچے اگر ماں باپ سے ڈرتے ہیں تو اس کے ڈرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یعنی والدین کی جو بزرگی ہے اس کا یعنی ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ٹیچر اسٹوڈنٹ میں بھی کیا ہے کہ استاد کی عظمت کا روب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پر ہوتا ہے۔ تو وہ خوف کیا ہے؟ یعنی محبت اور ڈر دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے؟ یعنی فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو یہ ڈر اور خوف کیسا ہے کہ جس میں محبت بھی شامل ہے، اور خشیت پر مبنی یہ خوف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا جسے کہہ لیں کہ ایک روب اور دبدبا ہے فرشتوں کے اوپر۔ اور یہ جو خشیت ہے نا یہ بیسیکلی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ جب تک آپ کسی چیز کی اصل کو جانتے نہیں ہیں تب تک اس کا خوف آپ پر آ نہیں سکتا، یعنی اس کی اصل کو نہیں جانیں گے، اس کی عظمت کو نہیں جانیں گے تو خوف جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے جیسے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو کیا ہے کہ اس کی عظمت، اس کا بڑا ہونا، اس کی طاقت اور اختیارات اور اس کی ہر چیز جو ہے جب انسان جان لیتا ہے تو کیا ہے کہ اس کی خشیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جسے کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں چلے جانا، اس طرح کا خوف جو انسان میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بے شک جو علماء ہیں وہی ایکچولی کیا ہے کہ ڈرنے والے ہیں، کیونکہ علم کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اور جیسے ہی انسان جو ہے اپنے رب کی معرفت لیتا ہے تو خشیت جو اس میں بڑھ جاتی ہے۔ تو خشیت بیسیکلی کیا ہے کہ کسی کی عظمت اور بزرگی کا خوف علم کے ذریعے سے، یعنی جب آپ کسی کو جان لیتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کے ایک طرح سے روب میں آ جاتے ہیں، دبدبے میں آ جاتے ہیں۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، تو کیا ہے کہ خشیت بھی ہے اور مشفقون بھی ہے، یعنی ڈرتے بھی ہیں، ہیبت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ محبت بھی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ومن، اور جو، اور یعنی یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اپنے آپ میں بہت بڑی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کی سفارش جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے جو ہے وہ کر سکیں گے۔ ومن، اور جو یقل کہے، منہم ان میں سے کن میں سے؟ یعنی یہ جو فرشتے جن کو لوگ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی اولاد بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ پیغمبروں میں سے
جو ہے اس کو پیغمبروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دیتے ہیں، تو یہ پیغمبر ہوں یا فرشتے ہوں، ان میں سے جو بھی وَمَن یقل، جو بھی یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، یعنی میں بھی خدا ہوں، میری بھی پرستش کی جائے، میری بھی عبادت کی جائے۔ فرشتے یا پیغمبر، ان میں سے کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں، یا میں بھی خدا ہوں، میری بھی پرستش کرو، میری بھی عبادت کرو، تو ایسے میں کیا ہے؟ فَذَلِكَ، پس وہی نجزی ہی، ہم بدلہ دیں گے اس کو، جہنما، جہنم کا۔ تو ایسے میں یعنی جو بھی یہ دعویٰ کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ دوزخ کی صورت میں جو ہے اس کو ملے گی۔ یعنی یہ بات جو ہے نا، یہ بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور پھر کیا ہے؟ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو۔ یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اٹھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولم، کیا نہیں، یرا، دیکھا انہوں نے، کہ انہوں نے الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان لوگوں نے کیا غور نہیں کیا؟ کس چیز پر غور نہیں کیا؟ السماواتی، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، کانتا، یہ دونوں تھے، یعنی یہ زمین اور آسمان یہ دونوں کیا تھے؟ رتقن، ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، بس ہم نے جدا کر دیا ان دونوں کو۔ وجعلنا، اور بنائی ہم نے، من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر چیز، حی، جس میں جان ہو، یعنی زندگی والی۔ افلا، پھر کیا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے۔ اب کیا ہے کہ اب اور کچھ جو ہے نا دلائل دیے جا رہے ہیں لوگوں کو غور و فکر پر، اور جو ہے کائنات کو آبزرو کرنے پر جو ہے بیسیکلی ابھارا جا رہا ہے کہ انسان کائنات پر غور کرے، ایکسپلور کرے، تو وہ بڑے آرام سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو جو ہے وہ جان لے گا۔ اور یہاں پر کائنات کی جسے کہہ لیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں اس طرح سے آج نظر آتی ہے کہ یہ زمین ہے، آسمان ہے، مختلف پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی جس بھی طرز پر آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ زمین بھی کہ زمین میں پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، مختلف جاندار ہیں، مختلف چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے یوں ہی تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو بنایا گیا، لیکن ان کو بنانے سے پہلے یعنی اس کائنات کی حالت کیا تھی وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کائنات کیا تھی؟ رتقن، ملی ہوئی تھی، یعنی یہ آپس میں ایک تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو کیسے کیا؟ ففتقناہما، تو ان کو جدا کر دیا۔ یعنی کیا ہے کہ بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ کائنات جو ہمیں جس طرز پر آج نظر آ رہی ہے، یہ زمین جس طرز پر نظر آ رہی ہے، یہ شروع سے ایسے نہیں تھی، بلکہ کیا ہے کہ پہلے کچھ اور تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ کہ پہلے یہ ایک تھا، یعنی ساری چیزیں جو ہیں، جتنی بھی کائنات ہے، یہ جسے کہہ لیں کہ ایک سنگل یونٹ تھی، ایک چیز تھی، سنگل تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ دیا، اور کیا ہے کہ مختلف پلانٹ، سٹارز اور زمین، سب کچھ جو ہے وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اور جیسے کہ رتقن جو ہے نا، رتقن کیا ہوتا ہے کہ جیسے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جیسے کہ دو کپڑوں کو لے کر انسان کیا ہے اس کو سٹچ کر دے تو دو چیزیں کیا آپس میں مل جائیں گی، یعنی آپس میں کیا ہیں؟ قریب ہیں اور اکٹھی ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ آسمان اور زمین کیا ہے؟ پہلے اکٹھا تھا، ایک ہی تھا، سنگل تھا۔ اور ففتقناہما، فتق کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو پھاڑ دینا، رپ کر دینا، الگ کر دینا۔ اور جب آپ چیز کو پھاڑتے ہیں تو پھاڑنے کے بعد چیز کیا ہے؟ وہ پھیل جاتی ہے، جب وہ کٹھی ہوتی ہے تو سکڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب آپ یعنی کپڑا بھی ہے پھٹ جائے تو وہ کیا ہے؟ ایکسپینڈ ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا اور کائنات جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے دیکھیں کہ
اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کیسے وجود میں آئی اس کا ایک ہنٹ دے دیا، اور ہنٹ دینے کے بعد انسان کو اس طرف لگا دیا کہ اب وہ ایکسپلور کرے کہ یہ کائنات جو ہے کیسے تخلیق ہوئی ہے، کیسے وجود میں آئی ہے۔ اور جیسے کہ ہم اس کے بارے میں یعنی مختلف تھیریز آتی رہتی ہیں، ریسرچ ہوتی رہتی ہے، اور سم ٹائمز جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایسے بنی ایسے بنی، تو پھر جو ہے یعنی ابھی ایک اور چیز جو ہم سنتے ہیں کہ یعنی سائنس بھی کیا کہتی ہے کہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی ہے، کہ ایک بگ بینگ ہوا، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ سارا جسے کہہ لیں کہ بہت ہی اسمال اس میں تھا اور سنگل تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو ہے بینگ ہوا اور ایکسپینشن جو ہے شروع ہو گئی، یعنی ایکسپینڈ ہونا جو ہے، چیزیں جو ہے وہ دور دور ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس طرح سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو اینی وے یعنی کیا ہے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا یہ جو بگ بینگ تھیری ہے یہی وہ تھیری ہے جو کہ یہاں پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ قرآن میں بیسیکلی کیونکہ تھیریز جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کل کو کچھ اور کہہ دیں، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ ایک بگننگ کیسے ہوئی، وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب اس کو جو ہے نا انسان اپنی عقل کے ساتھ ایکسپلور کر سکتا ہے کہ اچھا وہ سارا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوا ہوگا۔ اور کیا ہے کہ یعنی اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ اس کے بارے میں یعنی یہ جو کائنات ہے اس کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ اچھا کائنات جو اس طرح سے پہلے جو ہے وہ آپس میں کلوز تھی، کٹھی تھی، اور پھر جو ہے بگ بینگ ہوا اور یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر جب یہ سارا بگ بینگ ہوا تب سے جو ہے وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کا اگر ہم جیسے ٹائم کو بھی دیکھیں تو ٹائم کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا، کہ جب کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی تب سے جو ہے وقت کا جو ہے وہ آغاز ہے، یعنی اس سے پہلے وقت نہیں تھا۔ وقت کا آغاز کب سے ہو رہا ہے کہ جب سے جو ہے کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور یہ چیز بھی یعنی کامن سی ہے کہ کسی بھی چیز کا وقت جو ہے اس کے وجود میں آنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب تک چیز وجود میں نہیں آتی تو اس کے لیے وقت کا کوئی حساب نہیں ہوتا، یعنی اس کا بیسیکلی وقت کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے کوئی وقت ہے بھی نہیں۔ تو اسی طرح یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے وقت تھا ہی نہیں۔ وقت کہاں سے شروع ہوا؟ جب سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اب کیا ہے کہ جب یہ یعنی سائنٹسٹ بھی جو ہے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اچھا کائنات اس طرح سے سنگل یونٹ تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بگ بینگ ہوا اور اس طرح سے کائنات وجود میں آئی، اور تب سے جو ہے ٹائم ہمارا شروع ہوتا ہے، جیسے کہ کائنات کو بننے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ 13.7 بلین ایئرز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، یعنی جب سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یعنی بگ بینگ بھی آبویسلی یعنی کوئی ریزن تھی کہ وہ بگ بینگ ہوا اور کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو اس کے لیے بھی اب وہ جو ریزن فائنڈ کرتے ہیں تو وہ ریزن کو کیا کہتے ہیں کہ جو بھی وہ ریزن تھی وہ فری آف ٹائم ہونی چاہیے، کیونکہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے وقت نہیں تھا۔ وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس سے پہلے وقت نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی کائنات جب وجود میں آئی تو اس سے پہلے جو ہے وقت نہیں تھا۔ اب جو بھی ریزن ہے جس نے وہ بگ بینگ جو ہے وہ کیا، وہ کاز وہ ریزن جو ہے نا وہ بھی فری آف ٹائم ہے۔ وہ ٹائم جو ہے نا وہ ٹائم کے بیسیکلی بیونڈ ہے جس نے بھی بگ بینگ کیا۔ اور سبحان اللہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وقت، ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ وقت کے قید میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت اور سپیس کے اس سے جو ہے نا بالکل فری ہیں، بیونڈ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیا آتا ہے؟ الاول والآخر، کہ وہ پہلا ہے اور کیا ہے؟ آخر ہے۔ اور یعنی اول کیسے؟ کہ جب وقت بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ الاول، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ یعنی ہمارا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے کائنات وجود میں آئی۔ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے وقت نہیں تھا، لیکن تب وہ چیز موجود تھی جو کہ وقت سے بیونڈ ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ
ٹائم سے کیا ہے؟ ابو اینڈ بیونڈ ہے. اس وقت وہ موجود تھی اور وہی وہ کاز ہے, وہی وہ ریزن ہے جس نے کہ کائنات کو تخلیق کیا. اور اگر ہم آخر کو دیکھیں تو کیا ہوگا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے الآخر ہے, کہ لاسٹ بھی وہی ہوگا. یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی, وقت بھی ختم ہو جائے گا, تب بھی کون ہوگا؟ الآخر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی. کیسے؟ کہ جیسے کہ یعنی قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے, تو سب لوگ جو ہے مر جائیں گے, اور ہر چیز جو ہے وہ یعنی ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے کائنات کے آغاز سے کائنات کا وقت شروع ہوا, یعنی وقت کا آغاز ہوا, اس سے پہلے وقت نہیں تھا. تو جب کائنات ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. یعنی چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ریلیٹو ہوتی ہیں. یعنی اسی طرح سے دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے, اس کو جب تک وہ ہوتا نہیں ہے اس کے لیے کوئی وقت کا حساب نہیں ہے. اس کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب وہ وجود میں آئے گا. تو اسی طرح کیا ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی وقت نہیں تھا, اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تو وقت بھی ختم ہو جائے گا, ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر جو ہے نا, یعنی کیا ہوگا کہ یعنی جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ تمام انسان بھی مر جائیں گے, کائنات بھی تباہ و برباد ہو جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے, فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے. اور کیا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ وقت سے بیونڈ ہے. ہر چیز ختم ہو جائے گی, سب فرشتے مر جائیں گے, سب انسان جو ہے مر چکے ہوں گے, ہر چیز ختم ہو جائے گی. صرف اور صرف وہ ذات جو کہ ٹائم اینڈ سپیس سے ابو اینڈ بیونڈ ہے, صرف وہی باقی رہے گی. اور وہ کون سی ذات ہے؟ الآخر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ جیسے کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے, اور پھر سے جو ہے وہ دوسرا سور پھونکیں گے, تو پھر انسان زندہ ہوں گے. پھر جو ہے حشر کا میدان جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے تیار کیا جائے گا, لوگ زندہ ہوں گے, اور پھر سے جو ہے وقت کی شروعات ہو جائے گی. پھر جو ہے وقت بیسیکلی ایک طرح سے وجود میں آ جائے گا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ یعنی اگر آپ تھوڑی سی تھیریز کو پڑھیں تو یونیورس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ بنی ہے, اسی طرح سے اس نے ایک دن اینڈ ہو جانا ہے, اور پاسبلٹی ہے کہ یہ دوبارہ سے پھر جو ہے اسی طرح سے جو ہے اسی سائیکل کو جو ہے وہ ریپیٹ کرے نا, کہ جیسے پہلے یعنی کائنات سے پہلے وقت نہیں تھا, کائنات وجود میں آئی, وقت کا شمار شروع ہو گیا, اور پھر کائنات اینڈ ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد another سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو سبحان اللہ, یعنی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اولم یور الذین کفروا, کیا یہ کافر ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ رتقن, ملے ہوئے تھے, ففتقناہما, بس ہم نے ان کو جدا کر دیا. یعنی یہ ساری کائنات جو ہے نا, بہترین ہے کہ انسان اس پر غور کرے. تو ایک ایک اس کے سوال کا جواب جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات ہی میں رکھ دیا, کہ انسان اس کائنات کو ایکسپلور کرے تو ہر چیز کا جواب جو ہے اسے اس کائنات ہی میں سے جو ہے وہ مل جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ وجعلنا, اور بنائی ہم نے من الماء, پانی سے, کل شیء حی, کہ ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے بنائی گئی. اب یہ چیز بھی یعنی ہمیں نظر آتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز جو ہے نا اس کا اوریجن کیا ہے, کہ زندگی کہاں سے وجود میں آ رہی ہے؟ پانی سے. اور دوسری طرح سے بھی اس کو سمجھا گیا کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر پانی موجود ہے, یعنی پانی کے بنا جو ہے زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور پھر کیا ہے اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افلا یؤمنون, یعنی ان ساری باتوں کا نچوڑ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے, غور کرے, اور پھر بھی کیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی بہت ہی سٹرینج بیہیویئر ہے,
بہت ہی امیزنگ سی بات ہے کہ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، حقائق سامنے دیکھنے کے باوجود کیا ہے، افلا یؤمنون، پھر بھی یہ کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ، ان، یہاں پہ بیسیکلی اللہ تھا، یعنی ان کے نا، تمید بہم، جھک پڑے ان کے ساتھ، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں، فجاجن، کشادہ، سبولن، راستے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور زمین میں جو ہے پہاڑ رکھ دیے گئے۔ پہاڑ کیوں رکھ دیے گئے؟ تاکہ زمین جو ہے وہ ہلے جلے نہ، انسان جو ہے نا بڑی آسانی سے اس پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ ٹھکے ہوئے ہیں زمین میں، یہ جتنا ہمیں اوپر نظر آتا ہے پہاڑ، اس سے زیادہ جو ہے یہ نیچے ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ زمین جو ہے نا پہاڑوں کے بنا سٹیبل نہیں ہو سکتی، یعنی پہاڑ نہ ہو تو زمین پر زندگی جو ہے نا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا تاکہ سروائیول انسانوں کی جو ہے وہ ممکن ہو سکے، انسان جو ہے آسانی سے زمین پر جو ہے وہ رہ سکے۔ زمین کو بیسیکلی سٹیبل رکھتے ہیں، ادروائز کیا ہے کہ نہ رہ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں یعنی رکھے بڑے بڑے پہاڑ، لیکن ان کو ایسے نہیں بنایا کہ اچھا پہاڑوں سے زمین بھر دی ہو تو زمین کا ایک حصہ جو ہے دوسرے حصے سے بالکل قطع ہو گیا ہو اور آپس میں یعنی وہ مل نہ سکے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جائے پہاڑوں کی وجہ سے، اس طرح سے پہاڑ یوں سیدھے سیدھے رکھ دیوں، نہیں، فجاجن سبولا، پہاڑ بھی بنائے تو بیچ میں رستے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلے کھلے کشادہ بنا دیے تاکہ انسان جو ہے زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ان پہاڑوں کے بیچ میں سے ہی جو ہے وہ جا سکے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہاڑ کہیں یوں بنے ہوں اور زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے بالکل کٹ کر رہ گیا ہو، نہیں۔ اور یہ کیا ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ان راستوں سے وہ ان راستوں پر جو ہے وہ چلیں۔ اور وجعلنا، اور بنایا ہم نے، السماء، آسمان کو، سقفن، چھت، محفوظہ، محفوظ، وہم، اور وہ ان آیاتی ہی، اس کی نشانیوں سے، معرضون، منہ پھیرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت کی صورت میں بنایا، یعنی آسمان کیا ہے ہمارے لیے ایک چھت ہے جو کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، ہماری حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ کس طرح سے کہ جیسے اب اردو میں تو جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں اس کو، چھت جو ہے نا یعنی سیلنگ کو بھی ہم چھت ہی بولتے ہیں، اور جو روف ہوتی ہے اس کو بھی ہم چھت ہی بول دیتے ہیں، لیکن ایکچولی کیا ہے، چھت جو ہے یعنی جو نیچے سے نیچے سے ہم اوپر کی طرف دیکھیں، سیلنگ جو ہے نا بیسیکلی اس کو چھت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا آسمان کو کیا کہا جا رہا ہے، چھت کہا جا رہا ہے، روف ٹاپ نہیں کہا جا رہا بلکہ کیا ہے، سیلنگ کے طور پر نا، یعنی چھت ہے۔ تو اب آسمان جو ہے یعنی ہمارے لیے ایک چھت کی طرح ہے، محفوظ ہے، یعنی ہمیں حفاظت بیسیکلی پرووائڈ کرتا ہے، جس طرح سے چھت جو ہے نا حفاظت دیتی ہے انسان کو، بہت شدید گرمی ہو تو آپ فٹافٹ جو ہے نا کسی چھت کے اندر جانا چاہتے ہیں، سردی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا چھت ہوگی تو پروٹیکشن ہوگی، بارش ہے تو پروٹیکشن کہاں پر ہے، چھت کے نیچے ہے، طوفان ہے تو پروٹیکشن کہاں ہے، چھت کے نیچے ہے۔ تو چھت بیسیکلی پروٹیکشن کا ذریعہ ہے، مختلف جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آسمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک محفوظ چھت ہے، جس طرح گھر کی چھت جو ہے نا وہ ہمیں محفوظ کرتی ہے گرمی، سردی، بارش اور طوفان سے، تو اسی طرح آسمان کیا ہے ہمارے لیے ایک چھت کی طرح ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی وہی چیز ہے کہ انسان جتنا ایکسپلور کرتا ہے یہ ساری باتیں اس پر بڑی عیاں ہوتی ہیں کہ آسمان بیسیکلی کیا ہے، ایک خلا ہے، ایک سپیس ہے جو کہ ہمارے ارد گرد ہے، جس نے کہ ہمیں بیسیکلی سراؤنڈ کر رکھا ہے، ہم جس طرف بھی نظر اٹھائیں تو ہمیں یہ آسمان جو ہے چھت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور کیا ہے کہ بہت کچھ سپیس میں ہے، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی ریڈیشنز ہیں، جیسے سن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورج سے بہت ساری ایسی شعاعیں ہیں جو کہ بڑی خطرناک قسم کی ہیں، تو ان سے ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ چھت یعنی آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اس
طرز پر بنایا جو کہ کیا ہے کہ ہمیں بہت ساری نقصان دہ چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان آیاتی ہی، ان آیاتی ہی کہ اس کی نشانیوں سے، اس کی کس کی نشانیوں سے، یعنی آسمان میں یہ صرف محفوظ چھت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ آسمان میں اس فضا میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، پرندے ہیں، بادل ہیں، ستارے ہیں، بارش ہے، یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ اس آسمان میں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن انسانوں کا حال کیا ہے؟ معرضون، ہر نشانی سے انسان اعراض برتتا ہے. ہر نشانی سے دیکھ کر بھی کیا ہے کہ اپنے منہ کو جو ہے وہ پھیر لیتا ہے، یعنی ماننے میں نہیں آتا. یعنی پتا تو ہے اب یہ ساری باتیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ڈسکس ہوا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں انسانوں کو معلوم ہے، اور ان میں کون سے لوگ شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. یہ سارا نالج ان کے پاس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا؟ خلقہ، پیدا کیا، اللیلہ، رات کو، والنہارا، اور دن کو، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے یہ دن اور رات کا سسٹم جو ہے بیسیکلی بنایا ہے. اور سورج اور چاند بھی کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں. کلن، تمام، فی فلکی، ایک دائرے میں، یسبحون، تیر رہے ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کیا ہیں کہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی مختلف ظاہر سی بات ہے، انسان نے جب کائنات کو جو ہے وہ کھوجنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کی، تو مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف تھیریز اس نے بنائیں اور چیزوں کو ریسرچ کیا. کہ جیسے پہلے کیا پتا، یعنی لوگوں کا کیا خیال تھا کہ بیسیکلی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے. لیکن پھر تحقیقات ہوئیں تو پھر یعنی کیا تھیری ہوئی کہ بھی اچھا نہیں، سورج جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ زمین جو ہے سورج کے گرد جو ہے نا، سوری اس کا اپوزٹ، یعنی زمین جو ہے ساکن ہے اور سورج جو ہے وہ چکر لگاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ زمین چکر لگاتی ہے، سورج جو ہے وہ ساکن ہے. یعنی یہ مختلف دونوں چیزیں چلتی رہیں، اور فائنلی پتا چلا کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے اور زمین بھی حرکت کرتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ساکن نہیں ہے. اس سے پہلے کیا تھا، کبھی کہتے تھے سورج ساکن ہے، کبھی کہتے تھے نہیں سورج حرکت کرتا ہے. لیکن بعد میں جو ایک اسٹیبلشڈ بات ہو گئی، جو کہ پروفڈ ہو گئی، جو کہ اب بالکل کلیئر ہے کہ نہیں، زمین بھی حرکت کرتی ہے اور سورج بھی حرکت کرتا ہے. اور یہ بات جو ہے یعنی کتنی کانٹراڈکٹری، یعنی اس وقت کہ جب یعنی لوگ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ اچھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کرتا ہے، یا یہ کہ زمین حرکت کرتی ہے اور سورج ساکن ہے. تو یہ بات تو قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے. تو کتنی یعنی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ اچھا سائنس کچھ کہتی ہے اور قرآن کچھ اور کہتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیز سامنے آ گئی کہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی وہی بات کیا تھی؟ درست تھی. ایک ٹائم تھا کہ کانٹراڈکٹ کر رہی تھی، سائنس کچھ کہتی تھی، قرآن کچھ اور کہتا تھا. لیکن یعنی سائنس کیا کہتی تھی کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ سورج جو ہے وہ یسبحون، تیر رہا ہے، حرکت میں ہے. تو اب کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ سائنس بھی کیا کہتی ہے کہ یہ تیرتا ہی ہے، یہ حرکت ہی میں ہے. اور نہ صرف یہ کہ سورج اور زمین کی بات ہے، یہ یعنی جتنے بھی یہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں، جتنے بھی سٹارز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ موومنٹ میں ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا اسپیس میں، کوئی بھی سٹل نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر ساکن ہو. ہر چیز جو ہے وہ موو کر رہی ہے. اور پھر فلکی، موومنٹ رینڈم نہیں ہے ان کی کہ اچھا جس کا بھی دل چاہا، جس ستارے کا، جس پلانٹ کا جدھر کو دل چاہ رہا ہے وہ ادھر کوئی حرکت رینڈم سی جو ہے نا وہ کری جا رہا ہے. نہیں، فلکی، ایک دائرے میں، ایک خاص ان کا جسے کہہ لیں کہ راستہ ہے، ایک کورس ہے، ایک آربٹ ہے جس میں کہ وہ
موو کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستے ان کے فکس کر رکھے ہیں جہاں پر کہ یہ ساری باڈیز جو ہیں وہ موو کرتی ہیں اور اپنے ہی اس میں رہتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا کہ چیزیں جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتی اور وہی بات کہ پھر کائنات جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی تھی. اور پھر کیا ہے کہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے لبشرن کسی بشر کے لیے، انسان کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے. کس سے پہلے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. کیا نہیں بنایا کہ آپ سے پہلے جو ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ نہیں بنایا الخلدہ، ہمیشگی کو. یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا کہ جس کو ہمیشگی دی ہو، کہ جو دنیا میں آیا ہو اور اسے کبھی موت نہ آئی ہو. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے ہمیشگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افَإِن، تو کیا اگر متا تو مر جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کو فوت کر دیا جائے، یعنی آپ جو ہے وفات پا جائیں گے، فہم، تو وہ یعنی وہ کون؟ یعنی مشرکین، الخالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی کیا ہے کہ بیسیکلی جو مشرکین تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بہت زیادہ لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اچھا خاصا ہم اس سے پہلے بڑے سکون میں رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جب سے انہوں نے یہ نئی بات شروع کی، توحید کی بات شروع کی، تو ہمارے گھروں میں پرابلمز شروع ہو گئے، اور جو ہے باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، اور آپس میں بھائی بھائی جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو یہ یعنی ان کے نزدیک نعوذ باللہ یعنی سارے پرابلمز کی جڑ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہماری ساری جو ہیں جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہیں. تو وہ کیا چاہتے تھے کہ اچھا چونکہ پرابلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اگر یہ مر جائیں تو پھر ہمارے پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے، پھر ہماری زندگی جو ہے نا پرسکون ہو جائے گی. اور اسی اس میں یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار بھی کرتے تھے کہ کب ان کو جو ہے وفات ہو تو ہم جو پرسکون ہو جائیں. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں ہے، ہر انسان کو یہاں پر جانا ہے. یہ جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں فہم خالدون، تو کیا آپ کے مرنے کے بعد یہ کیا ان کو ہمیشگی مل جائے گی کہ آپ کی یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کی موت پر ان کی ہمیشگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کل نفس، ہر نفس کو ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جیسے کہ مشرکین کا جو رویہ تھا، انہیں کیا لگتا تھا کہ ہمارے پرابلم کب سالو ہوں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا جائیں گے. حالانکہ وہ اصل چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ پرابلم یہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ وہ صحیح بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات کو وہ ٹھکرا رہے ہیں جس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس چیز کو بالکل اگنور کر کے کیا سمجھ رہے تھے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان آتا ہے، ان کو اگر موت آتی ہے تو ان کے نقصان کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے ہمیں سکون مل جائے گا اور ہم جو ہے یعنی پیسفل ہو جائیں گے. تو کیا ہے کہ یہ بڑی ہی غلط قسم کی سوچ ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے نا اصل چیز سے ہٹا دیتی ہے. جو ریئل تھنگ ہوتی ہے نا اس سے اس کی اٹینشن جو ہے نا بالکل ہٹ جاتی ہے. کہ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا ہماری یعنی ہم جو ہے کسی کو غم دیکھ کر، کسی کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈال کر جو ہے ہمیں خوشی ملے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم کہیں کہ اچھا ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم پرسکون رہنا چاہتے ہیں، تو ڈزنٹ مین کہ ہم کسی دوسرے کو جو کہ خوشباش زندگی گزار رہا ہے، جو کہ اچھے اس میں ہے، تو ہم کہیں کہ اچھا وہ شخص تکلیف میں آئے گا یا وہ شخص جو ہے کسی مشکل میں پڑے گا تو ہی شاید ہماری مشکل ہٹے گی، یا پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ خوش زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ سم ٹائمز جب پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے لیے رشتے وغیرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اب اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ارد گرد میں جو کہ اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب وہ ہے کیا کہ اچھا کسی دوسرے کے بچوں کے لیے جو ہے دھڑا دھڑ رشتے آ رہے ہیں اور فٹافٹ ان کے رشتے ہو گئے.
تو اب دوسرا یہ سمجھے کہ اچھا یعنی میرے بچوں کے لیے تو کوئی رشتہ نہیں آ رہا، ہو نہیں رہے، تو اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے کوشش کرے، بہت بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے جو اگر رشتے وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ان میں جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کیوں لگتا ہے کہ شاید ان سے ہم رشتے ہٹا دیں گے تو ہمارے بچوں کے ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک رویہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کو نقصان دے کر ہی ہمیں کوئی چیز ملے گی، ہمیں جو ہے یعنی کوئی فائدہ ملے گا. ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طرح کیا ہے، یعنی کسی کو خوش باش اپنے گھر میں پرسکون دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ اچھا وہ کیوں پرسکون ہے، ان کے گھر میں پرابلم ہوگی تو شاید ہم جو ہے خوش رہ سکیں گے. ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی ایک اور مثال بھی لے لیں. کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی بیٹے کی اگر شادی کر دی جائے تو اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے ساس اور بہو میں. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ماں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ بیٹے کو اگر وہ اپنے قریب رکھے گی، اپنے یعنی قریب لانے کی کوشش کرے گی تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ بہو کی محبت کو کم کرے. حالانکہ یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ بہو کی محبت جو ہے اپنے بیٹے کے دل سے کم کریں گی تو بیٹا آپ کے قریب ہوگا. نہیں، یہ بڑی ہی یعنی غلط اپروچ ہے کہ آپ کہیں کہ یعنی بیٹا میرے قریب صرف اسی صورت میں ہوگا جب اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت کم ہوگی. تو وہ سارا فوکس جو ہے نا وہ اسی بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے بیوی کو اچھا نہ سمجھے، اس کے دل میں جو ہے اپنی بیوی کے لیے محبت نہ ہو، تو ہی اسی صورت میں میرا بیٹا میرا رہے گا، میرا بیٹا میرے قریب رہے گا. حالانکہ یہ سچ نہیں ہے. تو وہاں پر بھی یعنی وے دوسرا ہونا چاہیے کہ بھئی اچھا میرا رویہ کیسا ہے، میری ڈیلنگز کیسی ہیں، تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ اپنے ماں کے قریب ہی رہتا ہے یا پھر یہ کہ اس کی ان سازشوں کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یعنی وائس ورثہ بھی ہے کہ بیوی بھی کیا سمجھتی ہے کہ شاید یعنی وہ شوہر کی محبت کو کب پا سکتی ہے جب اس کے دل سے اس کی ماں کی محبت کو نکالے گی. یعنی اسے یعنی یہی حل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شوہر کے دل سے ماں کی محبت کم کروں گی تو مجھے محبت ملے گی. حالانکہ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل سکتی ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ یہاں پر ہمیں یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسروں کا سکون برباد کر کے ہمیں سکون ملے گا، دوسروں کو ہم نقصان دیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا. جبکہ کیا ہے کہ ایسی چیز بالکل بھی نہیں ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے، اور کیا تھا کہ بہت واضح تھا کہ وہ اصل چیز یعنی توحید کا انکار کرنا بیسیکلی جو ہے سارے پرابلمز کی جڑ تھی، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کا پیغام دینا جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا. اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ بھی زندگی کی بہت بڑی ریالٹی ہے. اور موت کو جو ہے نا ذائقے کے ساتھ جو ہے نا وہ کہا گیا کہ موت کا ذائقہ. ذائقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بیسیکلی جب آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو اس کی اصل کو آپ تبھی جانتے ہیں. یعنی کوئی آپ کو بتائے کہ یہ آم بہت میٹھا ہے، تو آپ اس کی مٹھاس کی جو حقیقت ہے نا وہ جان نہیں پائیں گے. بس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ آم جو ہے میٹھا ہے کسی کے بتانے پر، لیکن آپ کو اس کی مٹھاس کا، اس کی حقیقت کا کب پتہ چلے گا؟ جب اس آم کو جو ہے آپ ٹیسٹ کر لیں گے. تو اسی طرح اور یہ چیز بھی ہوتی ہے ٹیسٹ کرنے میں کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیسٹ کو آپ اپنے سے پھر الگ نہیں کر پاتے. جس چیز کو آپ نے منہ میں رکھ کر چکھ لیا، آپ 1000 بار سپٹ کر دیں، وہ ٹیسٹ آپ کے اندر چلا گیا، آپ اس کو جو ہے نا اپنے سے الگ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح کیا ہے کہ موت بھی جو ہے نا یہ ذائقے کی طرح ہے کہ جب انسان پر آتی ہے تو اس کی ریالٹی کو، اس کی حقیقت کو انسان فلی ایکسپیرینس کرتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. اور جب یہ ایک بار آ جائے تو پھر آپ نے اس کو چکھ لیا، پھر آپ اس کو اپنے سے الگ، اس ایکسپیرینس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، چاہے وہ تلخ تھا تو چاہے وہ میٹھا تھا.
اور پھر کیا ہے، وَنَبْلُوَكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ، برائی کے ساتھ، وَالْخَيْرِ، اور بھلائی کے ساتھ، فِتْنَةً، آزمائش میں. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو دونوں طرح سے آزماتے ہیں. یہ زندگی جو ہے آزمائش ہے، دونوں طرح سے انسان کی آزمائش چلتی ہے. اور کیا ہے کہ برائی کے ساتھ، شر کے ساتھ بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور خیر کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے. اور کیا ہے کہ یوزلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یعنی برا وقت ہو، تکلیفیں ہوں، مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، تو شاید یہی آزمائش ہے. لیکن کیا ہے کہ جو بھلائیاں ہمیں ملتی ہیں، جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، بھلے کی چیزیں ہیں، بھلائی ہے ان میں، تو وہ بھی ان چیزوں کے ذریعے سے بھی بیسیکلی ہماری جو ہے ہمیں پرکھا جا رہا ہوتا ہے، ہماری جانچ کی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا بیسیکلی یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے، انسان کو پرکھنا. اور کس طرح سے پرکھا جاتا ہے، یعنی دونوں چیزوں میں شر دے کر بھی اس کو آزمایا جاتا ہے، اور خیر دے کر بھی آزمایا جاتا ہے. اور اصل جو چیز ہے کہ انسان بس اسی اس میں ہو جائے کہ اچھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا پھر یہ کہ بس صرف خیر کو لیتے ہی ہوئے خوش ہو. تو اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ یعنی جب بھی جو خیر بھی ملی، جو شر بھی ملا، تو اس وقت میں، اس اچھے وقت میں اور اس برے وقت میں ہمارا رویہ کیا تھا، یہ بات زیادہ میٹر کرتی ہے. شر کیا ملا، خیر کیا ملا، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا کہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا پرابلمز کی صورت میں آئیں اور کیا کیا کچھ اچھا ملا، یہ میٹر نہیں کرتا. اصل جو بات توجہ دینے والی ہے وہ کیا ہے کہ جب شر آیا تو ہمارا رویہ کیسا تھا، جب ہم کسی مشکل میں پڑے تو ہمارا رویہ کیسا تھا، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر سے نوازا تو ہمارا رویہ کیسا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس پہ انسان توجہ دے کہ اس خیر کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا، یعنی وہ جو بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے دیں اس میں ہمارا رویہ کیسا رہا، اور ان بھلائیوں کا آؤٹ کم کیا نکلا. اور اسی طرح اگر کوئی شر آیا زندگی میں تو اس میں ہمارا رویہ کیسا تھا اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیسا ہوا. تو یہ دونوں چیزیں، ریئیکشن، رویہ، اور ساتھ میں اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے نا، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اسی پر جو ہے نا انسان کو پتا چلے گا کہ وہ اپنی آزمائش میں کیسا رہا. اور یعنی کیا ہے کہ یعنی جب انسان کو بھلائی ملی تو وہ شکر گزار رہا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ اس بھلائی کو پا کر جو ہے وہ بھلائی جو ہے اسے اللہ کے نزدیک کرنے کا ذریعہ بنی، تو کیا ہے، وہ بھلائی اس کے لیے اچھی ہے، اپنی اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر وہ اس بھلائی کو پا کر جو ہے ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا سبب بن جاتی ہے، وہ جو خیر ہے، وہ جو نعمت ہے، وہ جو بھلائی ہے، وہ اسے اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے، تو وہ اپنے اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اور اسی طرح اگر انسان کی زندگی میں کوئی شر آ جاتا ہے اور اس میں انسان جو ہے وہ اگر صبر دکھاتا ہے، اگر صبر دکھاتا ہے اور وہ شر جو ہے اسے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ مصیبت جو ہے اس کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو یقین کریں کہ وہ تھا تو شر، لیکن اس کا آؤٹ کم بڑا زبردست نکلا کہ وہ انسان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا. اور اسی طرح اگر یعنی میٹر کیا کرتا ہے کہ انسان کا ریئیکشن کیسا تھا. اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا نعمتیں ہیں تو شاید ٹیسٹ نہیں ہے، اگر نعمتیں چلی جاتی ہیں تو شاید یہی کیا ہے کہ ہماری آزمائش چل رہی ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو او لا لا، وہ تو جو ہے نا بہت بڑی آزمائش میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مشکل آزمائش میں ڈالا کہ اس کو اولاد جیسی نعمت نہیں دی. جبکہ دوسری طرف کیا ہے، اولاد کی نعمت کا ملنا یہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ ہے، یہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ بن جاتا ہے. کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں جو ہے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے
کہ اس نعمت کو پا کر ہمارا رویہ کیسا تھا، اولاد کو پا کر ہمارا رویہ کیسا تھا، اور اس نعمت کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا. یعنی وہ بچے کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ تکلیف اور دکھ کا اور غم کا ذریعہ بن گئے. تو بیسیکلی جو اینڈ ریزلٹ ہے، جو آؤٹ کم ہے کسی بھی چیز کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ جتنا انسان کے پاس مال ہوگا، ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے تو اسی کی آزمائش چل رہی ہے، غربت کے ساتھ اس کی آزمائش چل رہی ہے. لیکن مالدار کی آزمائش اس سے بھی بڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی زیادہ اس پر ذمہ داری ہے. کس بات کی ذمہ داری؟ کہ اس نے اس مال کو کیسے خرچ کیا. اور جتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، پھر اتنا ہی لمبا اس کا حساب کتاب جو ہے وہ اس پہ ہوگا، قیامت کے روز ہوگا. جس کو جتنا کم دیا ہوگا تو وہ جو ہے جلدی بیسیکلی حساب کتاب سے جو ہے فارغ ہو جائے گا. تو اسی طرح کیا ہے، یعنی صحت ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بیماری ہی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. نہیں، صحت بھی اپنے آپ میں بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس صحت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، ایبلٹیز دے رکھی ہیں، تو وہ بھی کیا ہیں؟ ایک ٹیسٹ کے طور پر ہیں. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں دونوں طرح سے انسان کو پرکھتا ہے، اس کے رویے کو دیکھتا ہے. اور یعنی اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ زندگی جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں. یعنی مشکلات بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مشکلات ہی رہیں ہمیشہ کے لیے، خوشیاں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے اس راستے پر، اس رویے پر استقامت کے ساتھ جمع رہے جو راستہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے. بس یہی چیز ہے. یعنی اسی اس سے جو انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہ کس طرح کا رویہ جو ہے ان حالات کے دوران جو ہے وہ دکھاتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم جو ہے ہماری ہی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا، اور جب رَآكَ دیکھتے ہیں تم کو، کون دیکھتے ہیں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا. اب یہ مشرکین مکہ کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یتخذونک، آپ کو بنا لیتے ہیں، الا مگر حضوا، مذاق. یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین مکہ، یہ کافر دیکھتے ہیں تو ہمیشہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ چیز بھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین جو ہے اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مذاق بناتے تھے. یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے ایک طرح سے نعوذ باللہ ان کی جو ہے انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور مذاق بھی انہی میں سے ایک چیز تھی کہ ان کا جو مذاق بناتے تھے. اور مذاق میں کیسے کہتے تھے؟ احاد الذی، کیا یہی ہے وہ شخص، یذکرو، جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے معبودوں کا. یعنی اچھا یہ وہی شخص ہے جو کہ ہمارے معبودوں کو، یعنی بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ اچھا ان کی عبادت نہیں کرو، یہ الہ نہیں ہے، اور ان کی پرستش نہ کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں. اور کس بات پر مذاق بناتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی صحیح بات تھی، صحیح بات کر رہے تھے، اس پہ جو ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے تھا. جبکہ ان کا اپنا حال کیا تھا؟ وَهُمْ، اور وہ یعنی وہ مشرکین خود کیا ہیں؟ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ، رحمان کے ذکر سے، ہم وہ کافرون، خود وہ منکر ہیں. یعنی کیا ہے کہ خود وہ اتنا بڑا جرم کر رہے تھے کہ رحمان کے نام سے وہ انکار کر رہے تھے. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت سے، اس نام سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ رحمان جو ہے وہ کون ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلقہ، پیدا کیا گیا، الانسان، انسان کو، من عجل، جلد بازی سے. یعنی انسان کو جو ہے جلد بازی سے جو ہے وہ پیدا کیا، یعنی جلد باز جو ہے انسان کو بنایا گیا. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے نا ہر بات میں جلدی جلدی رہتی ہے. یعنی کوئی بھی کام ہو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ فٹافٹ ہو جائے. ہر چیز کے معاملے میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ بے صبرا پن دکھاتے ہیں. سأریکم، ان قریب دکھاؤں گا تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا، پس نہ تستعجلون، جلدی کرو مجھ سے. یعنی مشرکین مکہ بھی جو ہیں بیسیکلی کیا تھا کہ بہت جلدی کر رہے تھے.
اور ان کو لگتا تھا کہ اچھا اگر یہ سچ پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدی سے بس کچھ ایسا ہو کہ فٹافٹ نظر آ جائے کہ اچھا جو ہے ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اس طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان میں بیسیکلی یہ جلد بازی ہے، اور یہ مشرکین مکہ بھی جو ہے نا اسی وجہ سے، اسی جلد بازی کی وجہ سے یہ فٹافٹ اینڈ ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر میں پتہ چلے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ سَأُورِيكُمْ آیاتی، کہ ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ یعنی کیا ہے کہ مشرکین مکہ تھوڑا صبر کرو، یعنی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا کس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فاتح ہوں گے، اور تم پر جو ہے وہ میرا عذاب آئے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس معاملے میں تھوڑا کیا ہے، صبر کرو، زیادہ جلد بازی نہ کرو، یعنی فلا تستعجلون، اس معاملے میں جلدی نہ کرو۔ اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاتح ہوں گے، اور جو مشرکین ہوں گے ان کو جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، سچے۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ بار بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا یہ جو آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو یہ آخر جو ہے قیامت کا وعدہ جو ہے کب پورا ہوگا؟ اور یہ بیسیکلی ان کا سوال اس سینس میں نہیں ہوتا تھا کہ بھی اچھا واقعتاً وہ جاننا چاہتے تھے اور وہ ڈر رہے تھے اور وہ آخرت کی کوئی تیاری کرنا چاہتے تھے، نہیں، یہ جس طرح سے پیچھے بات ہوئی نا کہ مذاق کرتے ہیں، تو یعنی یہ بھی ایک مذاق کے طور پر ہوتا تھا کہ اچھا وہ جو آپ کہتے رہتے ہیں عذاب آئے گا قیامت آئے گی، تو بتاؤ تو صحیح کہ آئے گا کب، یعنی انکار کی صورت میں، مذاق کی صورت میں ان کا یہ سوال ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جان لیں، کس کو جان لیں، حینا، اس گھڑی کو، یعنی کاش کہ یہ لوگ جان جائیں اس وقت کو، لا یکفون، کہ نہ روک سکیں گے، ان وجوہہم النار، کہ اپنے چہروں پہ سے آگ کو جو ہے یہ روک نہیں سکیں گے۔ یعنی کیا ہوگا کہ جب ان پر جو ہے قیامت آئے گی، موت آئے گی، تو پھر اس وقت کیا ہے کہ اپنے چہروں سے یہ آگ کو جو ہے روک نہیں سکیں گے، ولا، اور نہ، عن ظہورہم، اپنی پیٹھوں سے، یعنی اپنے آگے سے، اپنے چہروں سے بھی دوزخ کی آگ کو روک نہیں سکیں گے، اور اپنی پیٹھوں پہ سے بھی نہیں روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی صورت بھی وہ کوئی مدد کیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو اس وقت کا اندازہ ہو جائے کہ کیسا ان کے انکار کی وجہ سے کیسا وقت ان پر آنے والا ہے کہ یہ عذاب کو، آگ کو اپنے سے روک نہیں سکیں گے اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، تو یہ ایسا انکار نہ کریں۔ اور پھر کیا ہے، بل تأتیہم، وہ آئے گی ان پر، یعنی وہ قیامت کیا ہے، کیسے آئے گی، بغتتن، اچانک سے آ جائے گی، فتبہتہم، پھر ہوش اڑا دے گی ان کے، فلا، پھر نہ، یستطیعون، وہ طاقت رکھیں گے، ردہا، اس کو ہٹا دینے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان پر جو ہے قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی، اچانک آئے گی، اور پھر یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے سے یہ موت کو اور قیامت کو جو ہے وہ ٹال سکیں، اور جب قیامت، موت آ جاتی ہے یا قیامت آ جائے گی تو قطعاً بھی کوئی بھی ایک سیکنڈ کی مہلت بھی جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، استہزیٰ، مذاق اڑاتا ہوتا رہا، برسل، پیغمبروں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ مذاق کر رہے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے، لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ مذاق کرتے تھے، لیکن ہوا کیا، فحاقہ، بس گھیر لیا، بالذین، ان کو جنہوں نے سخروا، مذاق کیا، منہم، ان میں سے، ماں، اس چیز نے، کانو، جو تھے، بھی، جس کی، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو اسی عذاب نے ان لوگوں کو آ کر گھیر لیا، یعنی پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے کہ کب آئے گا ہم پر عذاب، کب آئے گا عذاب آئے گا، تو فائنلی کیا ہوا کہ اس جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے جو ہے ان کافروں کو جو ہے وہ گھیر لیا۔ کل کہہ دیجئے، من، کون، یکلؤکم، حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیل، رات کو، والنہارا، اور دن کو، من الرحمانی، رحمان سے۔
یعنی یہ جو تم اتنا کھلم کھلا کفر کرتے پھرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ رحمان کے مقابلے میں تمہاری کون ہے جو دن رات تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ تمہیں بہت ساری تکلیفوں سے، مصیبتوں سے جو ہے وہ بچائے ہوئے ہے۔ بل ہم، بلکہ وہ عن ذکری، اس کی یاد سے، ربہم، اپنے پروردگار کی، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ ان کو ہر طرح کی حفاظت کرتی ہے، ہر طرح کی مصیبت اور مشکل سے بچاتی ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، اس کی ذات سے جو ہے وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام، کیا، لہم، ان کے لیے، آلہۃ، معبود ہیں، تمنعہم، جو بچاتے ہیں انہیں، من دوننا، ہمارے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصر، مدد کی، انفسہم، اپنے آپ کی، ولا ہم، اور نہ وہ، منا، ہم سے، یصحبون، رفاقت پائیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ جن لوگوں کو، جن چیزوں کو انہوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے معبود، جھوٹے معبود جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا سے، مصائب سے جو ہے وہ بچا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے معبود کیا ہیں، یہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کے معبودوں پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی ہی مدد کر سکیں، تو یہ اپنے پجاریوں کی مدد کیا کریں گے، اور یہ کہ نہ ہی وہ ہم سے پناہ دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قطعاً بھی ایسوں کو پناہ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ بلکہ اب یہ انسانوں کا رویہ کیوں ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود مانتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ الہ جو ہیں اس کو بچانے والے ہیں؟ کیا ہے کہ بلکہ متعنا، ساز و سامان دیا ہم نے، ہا الائی، ان کو، و آباؤہم، اور ان کے آبا کو، حتیٰ، یہاں تک کہ طولا، دراز ہوگی، علیہم، ان پر، العمر، زندگی۔ یعنی ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی لوگوں کو جب بہت زیادہ، ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی بہت نعمتیں دیں، تو نعمتیں پا کر جو ہے نا انسان کو ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز اس کے انڈر کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے، اور ہر چیز اس کے، یعنی ہر چیز کو وہ کرنے کے قابل ہے۔ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب انسان کے پاس تھوڑی سی طاقت، قوت، پیسہ آتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اب کوئی بھی مشکل میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اچھا، اگر میرے تعلقات ہیں، مجھ پر کوئی مشکل وقت پڑا تو یہ میرے یہ تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے میں اس مشکل میں نکل آؤں گا، میرے پاس پیسہ ہے، پیسے سے یہ چیز، یہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو پا کر کیا ہے کہ انسان جو ہے نا متکبر بن جاتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور ایک عرصے سے یہ نعمتیں تھیں، تو کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ اور پھر کیا ہے، افلا یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا، کہ ہم نأتی، آتے ہیں، الارض، زمین پر، ننقصها، اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطرافها، اس کی سائڈوں سے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، افہم الغالبون، کیا پھر وہ غلبہ پانے والے ہیں؟ یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ یہ زمین جو ہے نا بیسیکلی ان کے لیے تنگ پڑتی جا رہی ہے۔ تنگ کس طرح سے ہوتی جا رہی تھی کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور کافروں کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمان جو ہے وہ فاتح ہو رہے تھے، اور مشرکین جو ہے وہ مغلوب ہو رہے تھے۔ تو یہ چیز ان کو صاف نظر آ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی جو ہے ان کے لیے تنگ پڑتی جا رہی ہے، زمین جو ہے ان کے لیے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے، انما، بات یہ ہے کہ انذرکم، میں ڈراتا ہوں تمہیں، بالوحی، وحی کے ساتھ، ولا، اور نہیں، یسمعو، سنتے، الصم، بہرے، الدعا، پکارنے کو، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی بات کیا ہے کہ میں تو تمہیں جو ہے جو کچھ بھی بتاتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، جس چیز سے بھی ڈراتا ہوں، جس چیز کے ذریعے سے ڈراتا ہوں، تو وہ کیا ہے، وحی کے مطابق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام پر مبنی وہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ بہروں کو جو ہے نا آپ جیسے مرضی بتا دیں، جس طرح سے بھی بتا دیں، جو شخص سننا نہیں چاہتا تو آپ اس کو سنوا نہیں سکتے۔ اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یعنی جو شخص خود سے دلچسپی نہ رکھے، سننا نہ چاہے، تو آپ اس کے کان کے پاس جتنے بھی ڈھول پیٹتے رہیں، جس کو نہیں سننا وہ نہیں سنے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا مشرکین بھی کیا تھے کہ انہی
بہروں کی طرح تھے کہ آپ جتنا بھی ان کو بتا دیتے، جب وہ بات کو لینا ہی نہیں چاہتے تھے تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ ان کے لیے بیکار تھیں۔ وَلَئِنْ اور اگر مَسَّتْهُمْ پہنچ جائے انہیں نفحتن ایک بھاپ من عذاب ربک تیرے پروردگار کے عذاب سے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہائے کم بختی ہماری، انا کننا ظالمین ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی ہے کیا کہ ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہلکا سا بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو یہ فوراً مانیں گے اور کہیں گے کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ وَنَدَعُ اور ہم رکھیں گے الموازین ترازو القسط انصاف کے، لیوم دن القیامتی قیامت کے، فلا پسنا تظلمو ظلم کیا جائے گا نفسن کسی نفس پر شیئن کچھ بھی، وَإِنْ اور اگر کانا ہوگا مثقالا برابر حبتن ایک دانے کے، من خردلن رائی کے برابر، اتینا ہم حاضر کر دیں گے بہا اس کو، وکفا اور کافی ہیں، بنا ہم حاسبین حساب لینے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ آج یہ مشرکین جو ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ترازو رکھیں گے، انصاف کے ترازو جو ہے رکھے جائیں گے قیامت کے روز، اور ہر ایک کو اس کے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ بدلہ دے دیا جائے گا۔ کسی بھی نفس پر جو ہے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی کی بھی ذرا سی حق تلفی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور اگر جو ہے کسی کا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال لائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے گا، صرف بڑے بڑے گناہ یا بڑی بڑی نیکیوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، انہی کا وزن کیا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے نا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے اور اس کا بھی جو ہے وہ وزن کیا جائے گا۔ اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اتنا باریک بینی سے حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اس قابل ہے کہ وہ انسانوں کا اتنا باریک ڈیٹیلڈ حساب جو ہے وہ لے سکے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جو ہے نا ہلکا سمجھ کر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رائی کے برابر بھی ہمارا کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ نیکی میں سے ہے تو چاہے وہ گناہ میں سے ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سامنے لے آئیں گے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ایک شخص کو پکارا جائے گا کہ جس کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، بہت بڑے بڑے 99 جو ہیں رجسٹر ہوں گے جو کہ گناہوں سے فیلڈ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان میں جو کچھ بھی درج ہے کیا وہ درست ہے؟ میرے کرامین جو فرشتے تھے کرامین کاتبین، انہوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ نہیں، یہ سارے عمل جو ہے نا یہ سارے گناہ میرے ہی ہیں، ان میں کوئی بھی یعنی زیادتی نہیں ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا کوئی نیکی بھی ہے؟ تو کہے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ایک نیکی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا رجسٹر، چھوٹی سی پرچی جسے کہہ لیں کہ وہ نکال کر جو ہے نا دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، تو وہ شخص جو ہے نا اس کو دیکھ کر کہے گا کہ یعنی سوچے گا کہ کہاں وہ 99 رجسٹر ایک سائڈ پہ جو کہ اتنے بھاری اور بڑے ہیں، یہ ہلکی سی پرچی کا کیا وزن ہوگا۔ لیکن جیسے ہی جو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس پرچی کو اس میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جیسے ہی وہ پرچی جو ہے دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو سبحان اللہ وہ بہت ہی بھاری ہو جائے گی اور وہ 99 رجسٹر جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ اور اس پرچی میں کیا تھا کہ اس شخص نے ایک بار پورے خلوص کے ساتھ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جو ہے وہ کہا تھا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنی یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن خالص نیت کے ساتھ کی گئی چھوٹی سی نیکی جو ہے اتنے گناہوں پر جو ہے وہ بھاری پڑ گئی۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا چھوڑو، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑی آسانی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہلکی سی بات ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ تو الحمدللہ لیسن جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو چلیں انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہت اچھے سے اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔